आ गए हैं। आइए सूरह फातिहा को आज पूरी की पूरा सूरा सुनते हैं और एट द एंड ऑफ द लेसन हम दोबारा कोशिश करेंगे कि इसको सुनकर समझें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। अब तक जो हमने पढ़ा, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ या शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो अर्रहमान है, अर्रहीम है। तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए जो रब्बिल आलमीन है, अर्रहमान है, अर्रहीम है, यौमुद्दीन यानी जज़ा के दिन का वो मालिक है। ऐ अल्लाह, तेरी ही हम इबादत करते हैं, तुझसे ही हम मदद के तलबगार हैं। हमको सीधा रास्ता दिखा दे, ऐसा रास्ता जिस पर जो इस्तकामत वाला रास्ता है, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों पर, इन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना ही उन लोगों का जो गुमराह हुए। आज शुरू करते हैं हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। याद रखिए हमने बात की थी कि जब इय्याका नअबुदु पे पहुंचते हैं तो हमारी स्पीच डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत हम करते हैं, तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। तो इहदिना भी डायरेक्टेड है टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप ये पढ़ते हुए इस एहसास के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला से आप कुछ मांग रहे हैं। इहदिना, हिदायत दे हमें। किस चीज़ की हिदायत दे? अस्सिरात, एक ऐसे रास्ते की, अल-मुस्तकीम, जो सीधा है। तो याद रखिए कि हम जो बात करें, जो भी बात गुफ्तगू करते हैं ज़िंदगी में, वो गुफ्तगू इन लाइन होती है हमारे जज्बात के साथ, एहसासात के साथ। यहाँ पर कौन सा जज्बा और एहसास है? मांगने का। हम अगर मांग रहे हैं तो हम किस अंदाज में मांगेंगे? यानी हमारे में मांगने में एक तलब होनी चाहिए। वो तलब इंसान में कब होती है? जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जो प्री रिक्विजिट यहाँ पर है वो ये है कि मुझ में हिदायत तलब करने की ख्वाहिश, तमन्ना, ये मेरे अंदर मौजूद होगी तो मैं मांगूंगा। और ख्वाहिश और तलब क्यों होती है? जब किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो इंसान उस चीज़ की तलब करता है। तो हम सब जो हैं एक लिहाज से जाहिल हैं, एक लिहाज से हम में कमी है हिदायत की, और हम हिदायत मांगना लेना चाहते हैं। तो इस कमी को महसूस करते हुए हम भीख मांगने के अंदाज में हम ऐसे मांगे कि अगर हमें ये ना मिली चीज़ तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के अंदर ये ख्वाहिश और ये तलब होनी चाहिए। अदरवाइज मीनिंग्स अंडरस्टैंड कर लेने से वो चीज़ नहीं होगी जब तक मांगने का अंदाज वो नहीं होगा, और मांगने का अंदाज हमारे दिल से निकलेगा। तो इहदिना दो टुकड़े हैं। हमने ये बात की थी कि हम टुकड़ों में से, ओके सर, ठीक है सर। ओके। सो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत हम मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से हमें हिदायत दे, और ना का तस्वर है हम। तो आइए, हिदाया, हुदन, इन तमाम अल्फाज का जो माना है, हम हिदायत उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में हिदायत का माना ज़रा ज़्यादा वसी है। यानी रास्ता दिखा और रास्ते पर चला। इसको अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि तलब ये होनी चाहिए कि एक तो हिदायत का रास्ता हमें दिखा दे,
ہمارے علم میں آ جائے، پھر ہدایت کے راستے پہ چلا دے کہ ہم ہدایت اس راستے پہ جو دکھایا ہے اس کو فالو کریں، اور اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کے راستے پر پہنچا دے، یعنی اس کا جو اینڈ ہے رزلٹ وہ ہم اچیو کر لیں۔ تو ان تینوں انداز کا جو لب لباب وہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت حاصل ہو جائے، تو اہدنا ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ ہدایت قرآن سے ملتی ہے۔ کہا قرآن میں آتا ہے ہدل للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور یہ بھی آتا ہے ہدل للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ہدن لفظ یہ بھی ہدایت ہے، ہدایہ بھی لفظ ہدایت ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہدایت کچھ ایسی چیز ہے جو تمام لوگوں کو بھی ملتی ہے، اور پھر جو پرہیزگاری اختیار کرے اس کو بھی ملتی ہے۔ تو میرے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں متقین میں سے بن جاؤں۔ وہ کیسے بنے گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی بھی ہم پریکٹس کریں گے، لیکن تقوی ایک ایسی چیز ہے، نوٹ کر لیجئے کچھ چیزیں ہم نے کہا تھا کی ورڈز ہیں اس کورس میں اور ہماری زندگی میں، جیسے الرحمن تھا، الرحیم تھا، الدین تھا، اسی طرح تقوی بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے کلیکٹ کرنی ہے۔ ایز وی موو آن دس جرنی ہم تقوی ڈیلی بیسس پر کلیکٹ کریں گے تو وہ ہمارے کام آئے گا، اور اگر تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، کانشیسنس ہوگی، تو ہماری ہدایت ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ الصراط سے معنی راستہ، ال بتا رہا ہے کہ یہ اسپیشل راستہ ہے، المستقیم سیدھا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس مستقیم لفظ، اور استقامت بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مانا ہوا کہ ایسا راستہ جس پر ہمیں استقامت اختیار ہو، یہ نہ ہو کہ ہم صبح ہدایت پر ہوں اور شام کو نہ ہو۔ وہ خاص راستہ ہے۔ یہ جو راستہ ہے اس کی تفصیل اگلی آیت میں آئے گی انشاءاللہ، کس راستے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ راستے ایک سے زیادہ ہیں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے 3 راستوں کی بات کی جا رہی ہے، کی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کون سا راستہ اختیار کریں گے۔ مطالعے کے بعد، تصور احساس کے بعد جو دعا سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے سیدھے راستے کی ہدایت سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے اپنے آپ کو مسلمان تصور کر لیا تو ہدایت مجھے مل گئی۔ انفیکٹ مسلمان ہونا ہدایت کی یونیورسٹی کا پہلا قدم ہے، یعنی پہلا سیمسٹر ہے۔ یعنی ہمیں ہدایت کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہدایت کوئی ایسی چیز ہے جو ایک انجیکشن ایک دفعہ لگا اور وہ میرے اندر موجود ہوگی فار ایور۔ ایک تو احساس یہ ہونا چاہیے کہ مجھے ہر وقت، دن میں ہر وقت، نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، دفتر میں، گھر پہ، کلاس میں، دوستوں میں، بازار میں، باہر، اندر، ہر جگہ پر مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، اور میرے ساتھ ایک کون لگا ہوا ہے؟ شیطان بھی لگا ہوا ہے جس کی کوشش ہے کہ مجھے ہدایت نہ ملے۔ تو اس سلائیڈ کا حاصل کیا ہے؟ ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت ملتی کہاں سے ہے؟ قرآن کو پڑھ کر سمجھنے سے ہدایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہدایت ملتی ہے۔ یاد رکھیے آپ کا ایک پیٹ کویسچن جو ہوم ورک میں آتا ہے کہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے۔ یقیناً ہدایت کے بہت سے ذرائع ہیں، آپ کے پڑوسی میں سے بھی کوئی آپ کو ہدایت کا راستہ بتا سکتا ہے۔ یقیناً جہاں سے ہدایت ملتی ہے وہ ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں ہدایت ڈیفینیٹلی ملتی ہے۔ باقی جگہوں سے وی آر ناٹ شور کہ کتنی ہدایت مل رہی ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ہماری نماز کی تکمیل ہی نہیں ہوتی کہ اگر ہمیں وہ قرآن سمجھ میں نہ آئے۔ یعنی آپ نماز آپ ساری سمجھ بھی لیں تو جو قرآن پڑھا جاتا ہے نماز میں، خاص کر با جماعت مسجد میں، تو جب قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بتا کر نہیں کرتے، کہاں سے کریں گے؟ تو تمام کا تمام قرآن سمجھنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ایمرجنسی ہے۔ ہدایت کی اپوزٹ کیا ہے؟ گمراہی۔ تو گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ قرآن اور احادیث میں شک یا غلط خواہشات۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ چیز پورے قرآن کریم کی سٹڈی میں ہمارے سامنے آئے گی کہ انسان
کب ہدایت سے دور ہوتا ہے؟ جب وہ شک کرتا ہے اور جب وہ اپنی خواہشات کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو یہ دو ہمارے لیے کی پیرامیٹرز ہیں، ان کو بھی میں کہوں گا کی ورڈز۔ عادت نمبر 10 ڈیرائیو ہوتی ہے اس آیت سے، یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب ہونا، یعنی اس بات کا ذہن نشین کر لیں کہ میں آل نالجبل نہیں ہوں، یعنی مجھے ضرورت ہے ہدایت کی اور ہر سٹیپ پر مجھے ضرورت ہے۔ تو آئیے تصور و احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے ہیں سب۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس انداز سے کہ مانگنے کے انداز میں، اے اللہ مجھے ہدایت چاہیے اس راستے کی جو سیدھا ہے۔ اب اس راستے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کر دیا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین، راستہ کون سا؟ راستہ ان لوگوں کا۔ الذین، یاد الذین کا معنی ہے وہ جو، وہ لوگ جو۔ تو الذین جو ہے اصل میں ایک لفظ ہے الذی، وہ ایک جو، الذین وہ سب جو۔ یہ ایسا لفظ ہے جو پچھلے کو اگلے سے ملاتا ہے، ایک جوائننگ ورڈ ہے۔ کس کو ملا رہا ہے؟ رستے کو۔ کس سے ملا رہا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جن پر انعام ہوا۔ تو اللہ زینہ جوائننگ ورڈ ہے، یاد رکھیں بہت زیادہ استعمال ہوگا، یعنی وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جن پر انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ۔ انعمتا میں آپ کو انعام نظر آ رہا ہے تو یہ وہی معنی ہے انعام، انعمتا۔ اور یہ تا نشانی، یاد آپ نے انتا پڑھا تھا، تو مراد یہ ہے کہ تو نے، اے اللہ آپ نے انعام کیا، یعنی ریوارڈ کیا۔ اس کا مطلب ہے ایک راستہ ایسا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ریوارڈ کیا ہے اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے۔ انعمتا علیہم، علا اور ہم کا مرکب ہے۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم کا مطلب ان یا ان کا یا ان پر، اب بن گیا ان پر۔ تو راستہ ہمیں دکھا، یعنی راستہ ہمیں کون سا راستہ ہمیں چاہیے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ کون سے ہیں جن پہ انعام کیا؟ کیا وہ لوگ ہمارے سے بعد آنے والے ہیں؟ نہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی ایک بات ذہن میں تصور کر لیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ڈیفینیٹلی ہدایت ملی تھی اور صحیح راستے پہ تھے، ان پہ انعام کیا گیا۔ ہماری کوشش ہے ان لوگوں کو دریافت کریں اور انہی کے راستے پہ چلیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں اس پہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تصور و احساس کے بعد پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے 4 ایسی کیٹیگریز بتائیں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن 4 کا ذکر کیا قرآن میں اسپیسیفکلی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 کیٹیگریز کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر کے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو جیسے ہی مجھے یہ علم مجھ تک پہنچا تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں بھی ان 4 کی طرح بن جاؤں، 4 کی طرح، یعنی ان لوگوں کا راستہ معلوم ہو جائے تو مجھے اپنا راستہ معلوم ہو جائے گا۔ تو اگر اس کو ہم دیکھیں انبیاء کا راستہ کیا تھا، یعنی ہم نبی تو نہیں بن سکتے لیکن انبیاء کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام کیے، 4 اہم کام یہ تھے، ہم اس کو اسپیسیفائی اگر کریں کہ دل کے اعمال، ان کے دل کے اعمال کیسے تھے؟ ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اس سے ڈر، اس پر توکل، یعنی یہ ایسے اعمال ہیں جو میں بھی اپنے دل سے کر سکتا ہوں، یعنی دل کی کیفیت گہرائی سے۔ اور پھر ایسے اعمال انہوں نے کیے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، لوگوں سے اچھا سلوک، اخلاقیات، میں بھی ایسے اعمال کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے ساری زندگی اس دین کو آگے دوسروں تک پہنچایا، میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیے ہم انبیاء کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی نبیوں نے کیا کیا؟ جب ان تک اللہ کا کلام پہنچا تو سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ کی کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ حق ہے، اس پر شک نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس کو حق کو مان لیا، پھر اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا، خود کر کے دکھایا، اور جب خود کر لیا پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ تو میرا بھی طرز عمل ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اعمال کو دیکھیں، یعنی تزکیہ، ان لوگوں کے عقیدے اور اعمال کو غلط چیزوں سے دور کیا، اچھی چیزوں کو رائج کیا،
نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تو میں بھی یہ تمام کام کروں گا تو انبیاء کے راستے کے مطابق مجھ پر بھی انعام ہوگا۔ تو انعام پانے والوں میں پھر کون ہوئے؟ ایمان لانا، اچھے عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو آگے بڑھانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو اس میں ایک اور بات، جیسے ہم نے نبی کا ماڈل دیکھا ہے، اسی طرح صدیقین نے کیا کیا؟ انہوں نے سچ بولا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ شہداء کی مثال دیکھیں تو شہید کون ہے؟ شہید وہ ہے جس نے ہر چیز اللہ کے نام پر وقف کر دی، اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ زندگی تو بہت دور کی بات ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا ٹائم وہ وقف کیا۔ تو ہم بھی جب شہید بننا چاہتے ہیں تو سیدھا پہنچ جاتے ہیں کہ جی شاید ہم تلوار لے کے شہید ہو جائیں گے، وہ تو کیفیت بڑی دور کی ہے۔ اس سے پہلے اس کیفیت تک پہنچنا کہ ہم تیار ہو جائیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اگر ہم تیار ہو جائیں تو ہم شہیدوں کی صف میں شروع ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اسی طرح الصالحین کی صف کیا ہے؟ یاد رکھیے الصالحین جو ہے ہماری سب سے آسان طریقہ ہے، اور وہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی صالحین کی صف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیرے راستے پہ نہ صرف اپنا مال بلکہ وقت اور صلاحیت بھی خرچ کریں۔ اس سے عادت نمبر 11 یعنی 11 ہیبٹ نمبر 11 ڈیرائیو ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا ماڈل، اچھے نمونے کے طریقے پہ چلیں، اچھے رول ماڈل چنیں، یعنی ان ایسے رول ماڈل کے متعلق پڑھیں، ان کے اعمال کو چیک کریں، جیسے انہوں نے عمل کیا ہم ویسے اعمال کریں۔ تو ایسے کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں کنفرمڈ ہیں کہ وہ لوگ ہدایت پہ تھے، ہم ان کو فالو کریں۔ تو آئیے اس آیت کو تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آیت کا حصہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا۔ اب آ جاتا ہے دوسرا راستہ، ایک ایسا راستہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور غصہ ہوا، اللہ تعالیٰ غصے ہوئے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے ادر دین، اس کے علاوہ یا نہیں کے معنی میں غیر۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسے راستے پر نہ ہمیں چلا، ایسے لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا، یعنی مغضوب کہلائے۔ یہ جو مغضوب لفظ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے۔ یہ جو میم آتا ہے نا شروع میں، یہ بہت سے الفاظ میں اردو میں بھی آتا ہے۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ اس کا خاص وزن ہے۔ مظلوم، مغضوب، معبود، منصور، ان سب میں جو یہ آپ کو جو آواز آ رہی ہے، اس آواز کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے کہ جو اس لفظ کا بیسک معنی ہے وہ معنی اس انداز میں استعمال کیا گیا ایسے شخص پر جس پر اس معنی کا اثر پڑے، یعنی ظلم کرنا۔ تو جو ظلم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ظالم۔ غور سے سنیں، ظالم، جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مظلوم۔ یہ تو بڑا آسان ہے، ایک ظالم، ایک مظلوم، ایک دینے والا، ایک حاصل کرنے والا۔ تو اگر میں کہوں عابد، عبادت کرنے والا، معبود، جس کی عبادت کی جائے، ناصر، مدد کرنے والا، منصور، جس کی مدد کی جائے، غاضب، غصہ ہونے والا، غصہ کرنے والا، مغضوب، جس پر غصہ کیا جائے، جس پر غضب کیا جائے۔ تو اس طرح کے الفاظ آپ اور بھی تلاش کر سکتے ہیں، ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو اس وزن پر بنتے ہیں، دے ساؤنڈ لائک دس، ان سب میں وہ کیفیت پائی جائے گی کہ ان پر کوئی کام ہوا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں، سسٹر زینب کا کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی سسٹر۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کافی لفظ ہیں جن کے دو معنی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یہ والا ہم نے معنی یوز کرنا ہے؟ تو ابھی تو آپ کو ایک ہی معنی یہاں پر آیا، جب دو آئیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے اور آپ بڑی جلدی ان کو سمجھ جائیں گی، اور عام طور پہ دونوں معنوں میں کوئی نہ کوئی آپس میں ہوگی سملیرٹی۔ ہم نے الحمد کے دو معنی سیکھے تھے، تعریف اور شکر، ان میں بھی آپس میں کوئی ہم آہنگی ہے۔ اب ظلم کے معنی آپ دیکھیں، ہے تو ظلم ہونا،
اب اندھیرا ہے تو وہ بھی ظلم کہلا سکتا ہے. تو یہ کیفیت ہم آہستہ آہستہ اسٹڈی کریں گے. تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, اٹ از ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ. سلولی ہمیں سارے یہ, جس طرح ہم نے کہا غضب, غصہ, یہ سب ایک جیسے الفاظ ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں گے. نتھنگ ٹو وری, رائٹ. ظالم, مظلوم, غاضب, مغضوب, تو ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن کے اوپر غضب کیا گیا, علیہم, ان پر جن پر غصہ کیا گیا. اور نیکسٹ, ولضالین, نہ ہی ایسے لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے, یعنی جو بھٹک گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طرح کے لوگ گزر چکے ہیں. ایک وہ جن پر اللہ نے انعام کیا, ایک وہ جن پر غضب کیا, اور ایک وہ جو کہ گمراہ ہیں, رستے پر ہی نہیں, انہوں نے رستہ ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور لا نہیں, ضالین کے آخر میں یا نون جمع کی نشانی ہے. یہ سسٹر ہم پڑھ چکے ہیں. وہ کیسے کہ ہم نے کہا تھا مسلمن کی جمع مسلمون ہے, اور مسلمن کی جمع مسلمین, یا مسلمین کی جمع مسلمین. تو ضال کیا لفظ ہوگا, اس کی بھی جمع دو طرح سے آ سکتی ہے, ضالون اور ضالین. کون سی کا بھی استعمال ہوگی یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فیوچر میں. تو یہاں مراد ہے وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے, یعنی گمراہ ہونے والے. تو تصور ساز کے بعد بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے غصہ کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کی تفصیل قرآن میں آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. یہ سنتے ہی آپ کے بدن میں ایک جھجھری سی ہونی چاہیے. کیوں؟ کہیں میں ان میں شامل تو نہیں ہوں کہ علم حاصل کرنے کے بعد میں اس پر عمل نہ کروں. تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے. یعنی پتہ چل جائے حق کیا ہے اور حق پر نہ چلیں. اب تفصیل آپ سٹڈی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائے حق ہیں اور ہم وہ نہیں کر رہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن پر اللہ کا غضب ہوا. اے اللہ ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا کر. اور سوچیں اگر اللہ ناراض ہو جائے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا, دنیا اور آخرت دونوں بیکار. اگر یہ سوچیں کہ آج کل امت مسلمہ کا کیا حال ہے تو کیا تصور میں آتا ہے کہ شاید اللہ ناراض ہو گیا ہو, شاید اللہ ہم پر غصہ کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کی ہدایت کو جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کر رہے. اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کر. پھر دوسری بات سوچئے, ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے رول ماڈلز ہیں, ہمارے ہیروز ہیں, ہمارے لیڈرز ہیں. ہم چاہتے ہیں ان کی طرح کے کپڑے پہنے, ان کی طرح کی گھڑی پہنے, ان کے جیسا ہمارا حال ہو, ان جیسے ہم نظر آئیں. تو کیا ہمارے لیڈر اور جن کو ہم ہیرو تصور کرتے ہیں, کیا یہ قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے لوگوں میں سے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کچھ دیر کے لیے رک کر سوچئے کہ میں جن کو فالو کر رہا ہوں میں بھی ان جیسا ہی رہوں گا. تو یہ ہمارے لیے آج ایک وارننگ سائن ہے. اب ضالین کون ہے؟ جو جانتے ہی نہیں, یعنی صحیح بات جانے بغیر عمل کیے جا رہے ہیں. عمل تو سبھی کر رہے ہیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں, زندگی کا مقصد کیا ہے, صحیح علم کیا ہے, ہدایت کی فکر ہی نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے. ایسے لوگ ضالین میں. اب ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میرے گھر میں موجود ہو, دائیں بائیں دوست احباب موجود ہوں جو بتا رہے ہیں, لیکن آپ اس کو کھول کر قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہیں, اور آپ یہ کہیں کہ جی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس زمرے میں ہم آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے, اور ہم کوئی ایسی حجت نہ نکال سکیں کہ جی ہم تو سیکھ نہیں سکتے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کی معافی نہیں ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو گمراہ رہنا چاہے اس کو اللہ گمراہ ہی رکھتا ہے. تو اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور اس ضالین کے صف میں سے نکال دے. اے اللہ ہمیں صحیح عمل پر, صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر, اور جہاں معلوم نہیں ہے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کر. تو عادت نمبر 12 ہماری آخری ہیبٹ آف اے سکسیسفل پرسن کیا ہے کہ برے اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. بریفلی جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم پر امید کانفیڈنس کے ساتھ نکلتے ہیں. وہ ہمیں کانفیڈنس کیسے مینٹین ہوتا ہے؟ مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہیں. کوئی دیکھتا ہے میرا والیٹ بھرا ہوا ہے تو میں کانفیڈنٹ ہوں. کوئی دیکھتا ہے کہ میرا کوئی لوگ انتظار کر رہے ہیں، کانفیڈنس ہے. کوئی کسی بڑے عہدے پہ جا رہا ہے، کانفیڈنس ہے. سب سے بڑا کانفیڈنس یہ ہے اگر آپ سورۃ الفاتحہ کو ساتھ لے کے نکلیں. یہ وہ سورہ ہے جو ہمیں یہ کانفیڈنس دیتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ہدایت مجھے ملے گی اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو صرف اس میں کون سی دو خاص باتیں ہیں جن پر توجہ ضروری ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پورے اسلام کا جو لب لباب ہے، دا مشن سٹیٹمنٹ اگر آف اسلام میں کہوں تو وہ کون سی آیت ہے یہاں پہ جو یہ بتاتی ہے کہ مشن سٹیٹمنٹ آف اسلام کیا ہے؟ کوئی اسٹوڈنٹ کوشش کرے گا اس آیت کو تلاش کرنے کے لیے جو کہ اسلام کا مشن سٹیٹمنٹ ہے؟ ہینڈ ریز کر کے. اہدنا الصراط المستقیم. گڈ ٹرائی. لیکن میں ایک اور ٹرائی کرنا چاہوں گا، کیا کریں کوئی مشن سٹیٹمنٹ آف اسلام ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیوں کہ ہمارا دین اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو بلایا اس لیے کہ وہ کریں میری عبادت، یعنی میری عبادت کریں، یعنی میرے حکم پہ چلیں. تو یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور جب عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنی کمزوری کا احساس ایڈ کر دیتے ہیں کہ صرف عبادت جو ہے میں کرتا ہوں، لیکن تیری مدد کے بغیر میری عبادت بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتی. تو یہ مشن سٹیٹمنٹ. اب آ جاتے ہیں جو بھائی نے بات کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم. یہ آیت جو ہے یہ اس سورہ کا مرکزی خیال ہے. دس از واٹ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سورہ کا لب لباب. اگر میں یہ کہوں کہ اس سورہ کو ایک آیت میں ایکسپلین کریں تو آیت ہوگی اہدنا الصراط المستقیم. یعنی سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے ہدایت کے لیے. سو دس از ہاؤ وی سی اٹ. مشن سٹیٹمنٹ آف اسلام کیا ہے اور اس سورہ کا جو خلاصہ ہے، ون لائنر کیا ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یعنی ایک ہم مانگنے کا انداز ہے، وی آر آسکنگ فار سم تھنگ. اس کا رسپانس قرآن الکریم ہے. آئیے ایک اس حدیث کے ذریعے جس کو ہم ابھی اسٹڈی کرنے لگے ہیں، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. یہ ہمیں یاد کراتی رہے گی کہ سورۃ الفاتحہ کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یعنی ہاؤ ڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ سی دس سورہ. ہم نے تو اپنی طرف سے پوری اسٹڈی بھی کر لی، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ہدایت کے لیے مانگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم سمجھ بھی گئے کہ 3 پاسبلٹیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ کے بارے میں. اور امیزنگ حدیث، امیزنگ. مطلب اس حدیث کو جتنا بھی آپ پڑھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کتنا میرے نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، واٹ ڈز ہی وانٹ. تو آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ حدیث ایک ایسی حدیث کہلاتی ہے حدیث قدسی، یعنی ایسی حدیث سے اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں بات کر رہے ہیں خود سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنی نماز، یعنی یہ نماز جو ہے، اس کو تو پہلے انہوں نے کہا یہ میری نماز ہے، یعنی آئی ایم دا ون جس نے یہ نماز آپ پر فرض کیا تو میری نماز ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی. I have divided it between me and my slave. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بخشا کہ ہمیں ایڈریس کیا as someone very close. اپنا بندہ، اپنا سلیو ہونا کا مطلب ہے یعنی یہ میرا ہے، مائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قربت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اس دعا کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر لیا، ہاف اینڈ ہاف کر لیا. اور پھر اس کو کہا آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی. ماشاءاللہ، یعنی ہمیں کتنی بڑا دیا جا رہا ہے، آنر ہے کہ آدھی میری آدھی میرے بندے کے لیے. اور پھر یہ کہا جو میرا بندہ ہے اس کے لیے آدھی ہے جو مانگتا ہے مجھ سے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، اور کہا میں اپنے بندے کو وہ کچھ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے.
یہ اسٹارٹ آف دا حدیث ہے. ناؤ لیٹس گیٹ ٹو دا نیٹی اینڈ گریٹی. جب میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس آتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا کیے, اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹنس دے دی. کون کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی؟ سورۃ الفاتحہ تو قبولیت ہے سٹیپ بائی سٹیپ. آپ نے حمد کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکنالج کیا حمدنی عبدی. اور اگر آپ سوچ کچھ اور رہے ہو, بات کچھ اور کر رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ سوچیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تعریف کرتا ہوں, میں ہر قسم کا شکر, ہر قسم کی تعریف میرے رب کے لیے جو رب العالمین ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً میرے بندے نے میری حمد کر دی, سو آئی ایم سکسیسفل. الحمدللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی بندہ یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. ثنا از ون سٹیپ اپ, کہ الرحمن الرحیم, میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف اور شکر کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے قابل ہے اس کا, بلکہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں الرحمن اور رحیم ہے. اللہ نے ایکنالج کر دیا. مالک یوم الدین, اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری شان بیان کی, میری بزرگی بیان کی. ڈائریکٹ آنسرز. اب آ جاتے ہیں اس آیت پر جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. So this is where the surah splits. کہ یہاں پر اب کیا بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو اے بندے تو نے جو کیا میرے لیے کیا, میری حمد بیان کی, میری ثنا بیان کی, میری شان بیان کی. اب کیا ہے؟ اب تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تو اسے مدد چاہتا ہوں, تو یہ میرے اور تیرے درمیان ہے. اب آ جاتے ہیں اگلی بات, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یعنی اور آپ آخر تک چلتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا, سب کچھ میرے بندے کے لیے, اس کو جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت جو مانگتا ہے اس کو اس دنیا میں مل جاتی ہے. ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جو آپ کو قیامت میں یا مرنے کے بعد ملے, وہاں پر اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہدایت آپ کو اس دنیا میں مل جاتی ہے. اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. تو اب آپ منتخب کیے گئے ہیں, اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کر لیا ہے. دیٹ از وائی یو آر ان دس کورس. اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے تو یو میں لوز دی اپرچونٹی. انسٹیڈ اللہ کا شکر ادا کیجئے, اس بات کو نہ بھولیے, اور ربی اس کے ساتھ عبد الملک صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے پہلے. جناب جی عبد المالک, جی عبد المالک بھائی. میں نے کہا آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا, سمجھ آ گئی ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ اس کی جزا دے. آمین. آئیے ہمیں گہرا سانس لے کر آتے ہیں گرامر کی طرف. یاد ہے نا گہرا سانس؟ گہرے سانس سے مراد یہ ہے کہ ہم فریش ہو جائیں. گہرے سانس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں آکسیجن ملے, ہماری لنگز میں جائے, ہمارے پھیپھڑوں سے نکل کے ہمارے خون میں داخل ہو اور ہم فریش ہو جائیں. تو آئیے ایک گہرا سانس لیتے ہیں. اور آج کا گرامر کا لیسن مذکر سے مؤنث, یعنی دو پاسبلٹیز ہیں, پیئرز ہیں, میسکولن اور فیمنن. اس کا کانسیپٹ سمجھ لیں کہ ہر زبان کا مذکر اور مؤنث اپنا اپنا ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا ہوا کہ اہل زبان ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی چیز وہ ہم اس کو فرض کے اردو میں کتاب, کیا ہے کتاب بتا سکتا ہے کوئی؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. اچھا مؤنث ہے. مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ اسی طرح پڑھایا گیا ہے, اسی طرح پڑھا پڑھی گیا ہے, جاتی ہے. سینٹینس اسی طرح بنا ہے. اچھا آپ کو کیا پتا ہے کتاب عربی میں جو ہے مذکر ہے؟ ٹھیک ہے,
जी हाँ, उनसे पूछें क्यों है तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऐसी हमने पढ़ी है, ऐसी समझी है। उनकी मर्जी होती है। हाँ, बिल्कुल। सो मतलब ये हुआ कि हमें इस बात पे परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि क्यों लफ्ज कौन सा अरबी में मुज़क्कर है तो उर्दू में मुअन्नस क्यों है, ये बात। बल्कि हमारे भी इलाकों के हिसाब से अगर आप देखें, कई इलाकों में एक लफ्ज को मुज़क्कर कहते हैं, उसी को दूसरा मुअन्नस कहते हैं। मसलन दही जो है, दही क्या होती है, मुज़क्कर होती है कि मुअन्नस होती है, क्या होता है? तो आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। मुज़क्कर। कुछ लोग आपसे एग्री नहीं करेंगे, बट एनीवे, सो दिस शोज के ये एक अहले ज़बान की मर्जी है। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हकीकी तौर पे मुज़क्कर ये मुअन्नस होती हैं, उनमें कोई डिस्टिंक्शन, जिस तरह के भाई बहन माँ बाप, तो वो चीज़ें कहलाती हैं हकीकी तौर पे मुअन्नस होना। और कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे क्यास किया जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मुतालिक कोई रूल आ जाता है। रूल का क्या मतलब है, हम कहते हैं जी जिसके आखिर में गोलता नजर आए ना, वो आमतौर पे हम चीज़ मुअन्नस होगी। जैसे शजरातुन, जैसे किसी का नाम है सायरा, आखिर में क्या आ गया, ता आ गया, या कोई भी चीज़ मुस्लिमा तुन आ जाएगी, तो ये भी एक निशानी है मुअन्नस की। तो कुछ अल्फाज के साथ मुअन्नस की निशानी होती है, कुछ के साथ नहीं होती, लेकिन ये रूल्स पक्के नहीं होते, हर ज़बान अपने लिए अपने रूल्स बनाती है। तो आइए हम सुनकर, देखकर, सोचकर, बोल के, बताकर, दिल से मिलकर ये प्रैक्टिस करते हैं, यानी TPI की प्रैक्टिस करें। हुआ हुम, हुआ वो एक मर्द, हुम वो सब मर्द, अंता अना, अंतुम नहनु, हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु। ये है कुरान करीम के 1295 अल्फाज। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हमने सीखे थे ये टुकड़े, हु हुम का ही कुम ना। ये टुकड़े कुरान करीम की तकरीबन हर लाइन में आए हैं और इनको अलग से काउंट नहीं किया गया है। आपके अल्फाज की वोकैबलरी में ये एडिशनल वोकैबलरी है, वो जो आप सीख चुके हैं। किसके साथ मिलकर आते हैं? ये आ सकते हैं इसम के साथ भी मिलकर आ सकते हैं, फेल के साथ भी आ सकते हैं, हर्फ के साथ भी आ सकते हैं। 3 कैटेगरीज हमने सीखी है ना, इसम, फेल, हर्फ। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? यहाँ पर हम इससे पहले सीख चुके हैं कि किस किस के सवाल। हमने रब्बुहु सीखा था, उसका रब, यानी ये प्रैक्टिस रब्बुहु उसका रब। जरा कर लेते हैं, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बु उसका रब, रब्बु उन सब का रब, रब्बु का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। रब की जगह कोई और इसम लगा लेते हैं, मसलन इसम ही लगा लें, इसमुहु उसका नाम, इसमुहुम इसमुका, इसमी इसमुकुम, इसमुना, किताबुहु किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज का लेसन है मुज़क्कर और मुअन्नस और जमा कैसे बनाई जाए। तो आइए ये प्रैक्टिस आज ही करते हैं। राइट हैंड से दाएं तरफ इशारा करें तो क्या बना, क्या हुआ, यानी वो एक मर्द। अब हमें वो उस एक औरत की बात करनी, तो हम कहेंगे मुअन्नस वो एक औरत। तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे हिया, बोले हिया, हिया, हिया वो औरत, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। अगर मैं कहूं, मर्द को कहते हैं मुस्लिम, और अभी मैंने आपको बताया ता लगा दें आखिर में तो बन जाती है मुअन्नस। तो हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा। राइट। सो पहली चीज ये कि लेफ्ट हैंड को यूज किया हमने मुअन्नस के लिए, एक उंगली का इशारा किया वाहिद के लिए, और लेफ्ट को किया हमने तो वो जो दूर वहां पे बैठी है या उस दीवार के पीछे है या खिड़की के पीछे है, वो हिया, हुआ हिया, हुआ हिया। अब देखते हैं मुअन्नस कैसे बनती है। हमने कहा मुस्लिमुन के आगे ता लगा दें तो मुस्लिमुन की मुअन्नस होगी मुस्लिमातुन। अभी आप नोट कर रहे थे मैं मुस्लिमा पढ़ रहा था, तो हमारे लिए एक नया रूल दिया हमने, बल्कि पहले बात हो चुकी है। अगर आप रुक जाएं तो जो साउंड है वो गिर जाता है। अब मुस्लिमा यानी सिर्फ हा रह जाएगी। जैसे मुस्लिम पढ़ लेते हैं, मुस्लिमुन भी हो सकता है, तो इसलिए मुस्लिमा। तो मोमिनुन
کی مؤنث مومنہ، صالحن کی مؤنث صالحہ، کافرن کی مؤنث کافرہ، مشرک کی مؤنث مشرکہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں مسلمتن، مؤمنتن، صالحتن، کافرتن، مشرکتن. دونوں انداز میں پریکٹس کیجیے. عربی بول چال میں کیسے استعمال کریں گے ہم اب سے پہلے کر چکے ہیں. ہوا مسلم، کیا مطلب ہوا مسلم؟ وہ ایک مسلمان مرد ہے. تو ہوا مسلم کہنے سے ہماری ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. ہوا ایک کی بات ہو رہی ہے، مرد کی بات ہو رہی ہے جو دور بیٹھا ہوا ہے یا ادھر ہے، اور وہ مسلم ہے. اب ہم نے عورت کے لیے کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہیا مسلمہ. کیا کہیں گے؟ ہیا مسلمہ، وہ ایک عورت ہے. تو ہوا مسلم، ہیا مسلمہ. ہوا مؤمن، ہیا مؤمنہ. ہوا صالح، ہیا صالحہ. ہوا صابر، ہیا صابرہ. ہوا شاکر، ہیا شاکرہ. یعنی کچھ الفاظ صرف تا لگانے سے مؤنث ہو جاتے ہیں. یہ ان کی مثال ہے. اب آ جاتے ہیں تیسری بات کہ جو آخر میں جڑ کر جو الفاظ آتے ہیں، جیسے ہم نے ربو ہو پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا اس کا رب، یعنی اس کا رب اس ایک مرد کا رب، رائٹ، اس ایک مرد کا. ربو ہو ہم نے پہلے پڑھا تھا، ربو ہو پڑھا تھا. اب اگر میں کہنا چاہوں اس ایک عورت کا رب، تو میں ربو ہو کے بجائے ربو ہا پڑھوں گا. ہا، تو ربو ہو اس مرد کا رب، ربو ہا اس عورت کا رب. اس کی مثال جو ہم عام زندگی میں کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، یعنی ابو بکر راضی ہو اللہ ان سے، عنہ. اور اگر ہم کہنا چاہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، یعنی عائشہ اللہ راضی ہو ان سے. عورت کے لیے انہا، مرد کے لیے انہو. یہ آج کا لیسن ہے. تو اگر ربو ہو تھا تو ربو ہا بن گیا، دینو ہو تھا تو دینو ہا بن گیا، کتابو ہو تھا تو کتابو ہا بن گیا، اسمو ہو تھا تو اسمو ہا بن گیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آئیے ایگزامپلز اور دیکھ لیتے ہیں. ربو ہو ربو ہا، دینو ہو دینو ہا، کتابو ہو کتابو ہا، رسولو ہو رسولو ہا، اسمو ہو اسمو ہا. اسمو کا معنی اس عورت کا نام. تو جیسے آپ نے پڑھا تھا ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے، آپ کہہ سکتے تھے ما اسمو ہو اس کا نام کیا ہے، ما اسموہا اس کا نام کیا ہے. پھر جواب بھی ایسے دے سکتے ہیں، ما اسمو اس کا نام کیا ہے، اسمو احمد. ما اسموہا اس عورت کا نام کیا ہے، اسموہا فاطمہ، and so on and so forth. عربی بول چال میں ذرا پریکٹس کرتے ہیں. من ہم سیکھ چکے ہیں، من کوشچن کرتے ہیں کون. من ربوہا، اس کا رب کون ہے، ربوہ اللہ، یعنی اس عورت کا رب اللہ ہے. ما دینوہا، ما کس لیے تھا کہ what، کیا ہے اس کا دین، دینوہ الاسلام. ما کتابوہا، کیا ہے اس کی کتاب، کتابوہ القرآن. I think pretty straightforward. من رسولوہا، رسولوہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما اسموہا، کہ اس کا نام کیا ہے، اسموہا زینب. آئیے جمع کیسے بناتے ہیں مؤنث کی. جب ہمیں واحد پتہ چل گئی مسلماتن، تو جمع تو بہت ہی آسان ہے. اس تا کو گرا کر، گول تا کو گرا کر الف اور لمبی تا ایڈ کر دیں، الف اور لمبی تا ایڈ کر دیں اور گول تا کو گرا دیں. تو مسلماتن سے کیا بن جائے گا، مسلماتن. مؤمناتن سے مؤمناتن، صالحاتن سے صالحاتن، کافراتن سے کافراتن، مشرکاتن کی جمع مشرکاتن. دیکھیں یہ تن تھا تو یہاں بھی تن آیا. جیسے مسلمون سے، اچھا مسلمون کی جمع کیا تھی، مسلمون. یعنی مذکر کی جو مؤنث ہے وہ واو نون سے بنتی ہے یا یا نون سے بنتی ہے، اور مؤنث کی جمع جو ہے وہ الف اور تا سے بنتی ہے. یہ دونوں قسم کی جمع جو ہیں ان میں خاص بات ہے. وہ خاص بات کیا ہے کہ پوری کی پوری واحد جمع میں شامل ہوتی ہے. کیسی بات ہے؟ اور اس کیس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ تا جو ہے اس کی جگہ الف تا آ جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم.
سالم کا معنی مکمل جمع. تو آئیے مسلمتن کی جمع اگر مسلماتن ہے تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مسلمتن کی جمع جو ہے وہ مسلماتن ہے. یہاں پر آپ کو ایک کھٹک لگے گی, آپ کہیں گے یہ کیا ہوا, مسلمتن کی جمع تو مسلماتن ہونا چاہیے, یہ مسلماتن کیسے بن گیا؟ تو یاد کر لیں عربوں نے ایسے ہی کیا. انہوں نے کہا جی ہم ایسے کریں گے کہ چونکہ مسلمون کی تو جمع آسان تھی, ہم نے مسلمون کر دی تھی, رائٹ. اب جب باری آئی مسلمن کی اور مسلمین کی تو دونوں کی جمع جو ہے ہم نے کر دی مسلمین, رائٹ. سو دو طرح کی جمع سی. تو انہوں نے کہا مونس بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ مسلمتن کی جمع تو مسلماتن کر دیتے ہیں, لیکن مسلمتن ہو یا مسلمتن ہو دونوں کی جمع کریں گے مسلماتن. کیسے یاد رکھیں گے اس کو؟ یہ یاد کرنا پڑے گا کہ مونس کی جب جمع کی جاتی ہے تو وہ تن نہیں بلکہ تن یعنی زبر نہیں زیر آتی ہے. تو اس کو یوں یاد کر لیجئے کہ جب مونس کی جمع ہو جائے تو وہ ہر چیز کو زیر کر دیتی ہیں. جسٹ فار ایگزامپل ہے, حقیقت مجھے نہیں پتا. سو مسلمتن کی جمع مسلماتن, مسلماتن کی جمع مسلماتن, دونوں میں تن آیا یعنی زیر سے جمع ہوگی دونوں کی, تن کی بھی تن کی. مومنتن کی جمع مؤمناتن, مومنتن کی جمع مؤمناتن. صالحتن اور صالحتن دونوں کی جمع صالحاتن. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا آپ کو یاد کرنا پڑے گا, جیسے مرضی یاد کر لیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ مسلمتن کی جمع مسلماتن ہے, مسلماتن ہے. یوں یاد رکھیں زیر ہو جاتی ہیں یعنی زیر کر دیتی ہیں, سوری, مسلماتن مسلماتن مسلماتن. تو کوئز آپ کے لیے, لیٹس سی, اگر آپ سے پوچھا جائے ربہم کا معنی کیا ہے تو یہ تو بہت ہی آسان ہے. کیا معنی ربہم کا؟ اینی باڈی جی بتائیے. عبد الملک, آپ کی آواز. کس کا رب؟ ان کا رب. جی ان سب کا رب یعنی ان سب مردوں کا رب. دینکم کا معنی اینی باڈی ایلس؟ ان سب کا دین. کن سب کا دین؟ ان سب کا دین. آپ سب کا دین. قوم آپ سب کا دین, آپ سب کا دین. تو اسی طرح ہماری کتاب کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ جس نے پہلے جواب نہیں دیا. کتابنا. کتابنا. کتابنا, ماشاءاللہ. اور ان سب کا دین کیسے کہیں گے؟ دینہم. دینہم. دیکھیں تھوڑی سی پریکٹس کے بعد یہ بہت آسان لگے گا انشاءاللہ. تو آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ آواز, نظر, کہانی, تصویر, ویڈیو, یہ تمام احساسات ہمارے دماغ میں بجلیاں چمکاتے ہیں, اور جتنے مختلف انداز میں ہم سیکھیں گے اتنی زیادہ بجلیاں چمکیں گی, اتنی دیر تک یاد رہے گا, اتنی جلدی ہمیں یاد آ جائے گا. تو دماغ کو بہتر استعمال کرنے کا طریقہ زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکانا ہے. آج ہم سیکھیں گے بجلیاں. ذہن میں ایک مسلمہ جو ہے نا آپ کے سامنے آئے تو آپ کہیں گے آئیڈیلی ہے کہ ایک تصویر بھی آپ کے سامنے ایک مسلمہ کی آ جائے, اور پھر ایک اور تصویر جو مسلمات تو کہیں تو بہت ساری مسلمات کی تصویر آ جائے, تو الحمدللہ بجلی زیادہ چمکے گی. لیکن ایک میتھڈولوجی آپ تک آ گئی ہے تو اس کو آپ امیجن کریں نا, اگر اس طرح کیا تو پھر تو 1 گھنٹہ یہی کام ہوتا رہے گا. مقصد ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی بات, اس طریقے سے آپ اپنی نالج کو بڑھا سکتے ہیں, اپنی لرننگ کیپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں. تو آج کا سبق 5A جو ہے بہت ہی اہم سبق ہے. کس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس سبق میں ہم آج اذان کے متعلق سیکھیں گے. یعنی اذان کیا چیز ہے؟ اذان آپ سب سنتے ہیں اور ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جو مسلم رہتے ہیں ممالک میں, ہمیں نہ صرف 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے بلکہ ہر اذان کے ٹائم پر ملٹیپل اذانوں کی آواز آتی ہے, اور لٹرلی ہم اپنے آپ کو اس سے ہم نے
ہمارے کان نہیں سن رہے ہوتے، یا سن کر وہ ایک آواز ہی ہوتی ہے جو گزر جاتی ہے، ہم نے الفاظ پر کبھی غور نہیں کیا۔ تو آج کے اس لیسن میں ہمارا جو مقصد ہے کہ اذان کے جو مخصوص کلمات ہیں، جو مخصوص اوقات میں ہم سنتے ہیں، وہ کیا ہیں اور ان کو ہمیں کس انداز میں لینا چاہیے، ان کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں۔ تو کیا تھا جب ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، معنی یہ ہے کہ ہم عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی شان میں، علم میں، عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس کو پڑتا ہے؟ ہمیں پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، کہ ایسے ہمیں موقع عطا کرتا ہے یا ایسا انوائرمنٹ قائم کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اور ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو اذان بھی ایک ایسا ہی ذریعہ ہے کہ ہم شروع تو کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اب کن کلمات کے ذریعے میں بلایا جاتا ہے، آئیے ان کلمات کو ہم پہلے لفظ با لفظ ترجمہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر ان کی اہمیت۔ تو اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو گرامیٹیکلی یعنی ووکیبلری کے لحاظ سے اکبرو کا معنی ہوتا ہے زیادہ بڑا، یعنی بگر۔ اس کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ جس طرح اردو میں ہوتا ہے یا انگلش میں ہوتا ہے سویٹ، سویٹر، سویٹسٹ، یعنی اچھا، اس سے اچھا، سب سے اچھا، تو اسی طرح عربی میں بھی کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا، اور اکبرو کا معنی ہوتا ہے زیادہ بڑا۔ اسی طرح صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اصغرو زیادہ چھوٹا، کثیر زیادہ، اکثرو اور زیادہ۔ تو اکبرو کا جو لٹرل معنی ہے وہ تو ہے زیادہ بڑا، ترجمے میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز زیادہ بڑی ہے تو اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے زیادہ بڑی ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ کتاب جو ہے زیادہ بڑی ہے تو آپ کہیں گے کتاب کس کتاب سے زیادہ بڑی ہے؟ تو آپ کہیں گے جی اس کتاب سے بھی زیادہ بڑی ہے، اس کتاب سے بھی زیادہ بڑی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں یہ لے کر آئیں بات کہ دو طرح سے یہ بات کی جا سکتی تھی۔ ایک طریقہ یہ ہوتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کمپیئر تو کر کے دیکھیں، یہ اکبر ہے، بڑا ہے، فلاں شخص سے بڑا ہے، فلاں پلینٹ سے بڑا ہے، فلاں صلاحیت سے بڑا ہے، علم کے زور پہ بڑا ہے، طاقت کے زور پہ بڑا ہے، یعنی آپ جس چیز ساتھ بھی کمپیئر کریں گے اللہ آپ کو بڑا ہی ملے گا۔ تو یعنی اگر ایک کتاب کو کہا جائے کتاب بڑی ہے، سب سے بڑی ہے، یا کہا جائے کتاب زیادہ بڑی ہے اور تمام کتابیں گنوائی جائیں، تو بائی دا ٹائم یو اینڈ یور کاؤنٹنگ آپ کہیں گے یقیناً یہ کتاب تو سب سے بڑی ہے۔ تو یہ انداز اپنایا گیا ہے یہاں پر زور دینے کے لیے، اس بات کو ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو بڑا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتنی ہی اس حساب سے، یعنی اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ اسی کی بنائی ہوئی ہے ہر چیز، ہی از دا کریٹر۔ تو اللہ تعالیٰ کی قوت، عزت، شان و شوکت ہر صفت میں وہ سب سے بڑا ہے۔ اب ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ ہم اس کو کتنا بڑا مانیں گے؟ جتنا اس کو ہم جانیں گے اتنا ہی ہم زیادہ اس کو بڑا مان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ہی ہم اللہ کو زیادہ بڑا مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنے سے کیا مراد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا علم حاصل کریں، جس کو آپ سائنس کہتے ہیں اور جیوگرافی کہتے ہیں اور ہسٹری کہتے ہیں، تمام کائنات کا علم جو ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا۔ جتنا زیادہ علم آئے گا اتنا زیادہ دل سے تعریف نکلے گی اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم الشان ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ ریالٹی ہے، یہ کیا ریالٹی چیک کریں کہ فجر کی اذان میں سنتا ہوں تو کیا میں سویا رہتا ہوں اور یا میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں؟ دو ہی چیزیں ہیں۔ اگر اللہ کو بڑا مانتا ہوں، اللہ مجھے نماز کے لیے بلا رہا ہے، تو میں اپنے نیند کو قربان کر کے اللہ کی دعوت قبول کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ اور اگر میں اپنی نفس کی مان کر سویا رہتا ہوں تو پھر تو میں نے نفس کو بڑا مانا۔ So that's a practical demonstration کہ کیا واقعی اللہ کو بڑا مانتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اذان شروع کرتے ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اگر بلا رہا ہے تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی مانو۔ دعا کیا نکلتی ہے؟ اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تجھ کو حقیقی معنوں میں سب سے بڑا مانوں، یعنی اپنے نفس سے، خاندان سے۔ یعنی کئی دفعہ سوچیں شادی کا معاملہ ہے، پہلے بیٹے کی شادی ہے یا آخری بچے کی شادی ہے، تو میں اللہ کے ماننے کی بجائے اپنے نفس کی مان لوں۔ تو یہ سوچ آپ کے سامنے رکھتی میں نے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی ہی مانی جائے۔ تصور اور احساس کے ساتھ دہرائیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں۔ اب یاد رکھیں ہم آہستہ آہستہ اپنے گرامر کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی یہ جو حمزہ کا نشان ہے یہ میں کا تصور دے رہا ہے، اور اشہد گواہی دیتا ہوں، یعنی اردو میں بھی شہادت، شہید، آئینی شاہد ہونا، تمام کے تمام الفاظ اسی سے نکلے ہیں۔ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اسی طرح ہم نے پڑھا تھا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں، تو نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی سیکھ لیا کہ یہ نون جو ہے یہ ہم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جو حمزہ ہے یہ میں کے لیے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ نستعین بھی نعبدو میں بھی یہ سیکھا تھا۔ ان کا معنی کہ، لا کا معنی نہیں، اور بھی الفاظ ہیں عربی میں، یعنی ماں کا معنی جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں کے 3 معنی ہم سیکھیں گے اس کورس میں۔ آج ہم نے سیکھا کہ ماں کا ایک معنی ہے نہیں، ایک معنی ہے کیا جو ہم نے سیکھا تھا، ماں دینو کا، کیا ہے تیرا دین۔ تیسرا معنی ہم آگے چل کے سیکھیں گے، لا کا معنی نہیں۔ پھر ہم سیکھیں گے لم بھی ایک ایسا حرف ہے جس کا معنی ہے نہیں کے معنی میں ماضی میں ڈڈ ناٹ، اور لن کا معنی آخر آگے آئے گا جس کا معنی ہے فیوچر میں ہرگز نہیں۔ یہ ہم بعد میں سیکھیں گے، آج ہم نے لا کا معنی پہ غور کریں۔ لا کا معنی نہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ۔ الہ کا معنی معبود، الہ کی جمع آلہہ۔ تو ایک تصور ہم نے اللہ کا لیا تھا رب، یاد ہے آپ کو، اور رب کا تصور تھا دینے والا۔ وہ خالق ہے، ہمیں دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ تمام نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے ہمارے لیے، ہمیں اولاد دیتا ہے۔ دینے کا تصور رب کا، اور الہ کا تصور ہے کہ وہ نعمتیں ملنے کے بعد انسان کس کے آگے سجدہ کرتا ہے وہ الہ ہے، کس سے مدد مانگتا ہے وہ الہ ہے، کس پر توکل کرتا ہے وہ الہ ہے، جس پر بھروسہ کرتا ہے وہ الہ ہے۔ تو یہ ایک ایکویشن ہے، رب اور الہ۔ الا اللہ سوائے اللہ کے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ تصور احساس کے بعد الہ کے اہم معنی کون کون سے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ یعنی یہ سارا مخلوق جو کر رہی ہے خالق کے لیے، یعنی نیچے سے اوپر مخلوق خالق کے لیے جو کچھ کر رہی ہے وہ تصور ہے الہ کا۔ تو اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ کا تصور ایز اے رب دیکھتے ہیں تو وہ دینے والا ہے، اور ایز اے الہ دیکھتے ہیں تو وہ ہے مخلوق خالق کے لیے کیا کرتی ہے ان تمام نعمتوں کے ملنے کے بعد۔ اگر نعمتوں کے ملنے کے بعد وہ الہ کسی پتھر کو مانتی ہے، یا کسی حکومت کو مانتی ہے، یا کسی کاغذ کے آگے سجدہ کرتی ہے، یا کسی مزار پہ کرتی ہے، تو اس نے اپنا الہ بدل لیا، یا خواہش پہ چلتی ہے، تو جس کا حکم مانتے ہیں وہ الہ ہوتا ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئرٹی سے کر لیجئے، جس کا رب اور الہ ایک ہی ہے اس کا تصور کیا ہوگا؟ توحید کا تصور درست ہے۔ توحید کیا کہ اللہ ایک ہی ہے، رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے۔ مکہ کے قریش کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، دینے والا مانتے تھے، لیکن الہ میں گڑبڑ کرتے تھے، کہتے تھے الہ اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے اور بھی چھوٹے چھوٹے الہ ہیں۔
آج بھی ہم نے اپنی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے الہ مان لیے، تو ان الہوں کو خارج کریں، صرف اللہ پر توکل کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ کا حکم مانیں، تو ہم بھی توحید پر پکے ہو جائیں گے۔ اتنی آسان ہے دین۔ تو میں شہادت کس بات پہ دے رہا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا، یعنی میری باتیں اور میرا عمل اس بات پر گواہی دے گا۔ کہاں پہ؟ گھر پہ، باہر، آفس میں، بازار میں، یہ بتائے گا کہ اللہ سے ہی میری محبت ہے، اللہ کو ہی میں خالق مالک مانتا ہوں، اسی کے حکم پر میں چلتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ پریکٹیکل کنسیڈریشن ہے اللہ کو الہ ماننے کی۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پہ چلتا ہوں، اور یہ معاملہ جو ہے نا بڑا غور طلب ہے۔ کیا غور کرنے والی بات ہے؟ ہم کس قانون پہ چل رہے ہیں؟ تو وی شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ اٹ کہ ہم اللہ کے قانون پہ چل رہے ہیں، کسی اور کے قانون پہ اگر چلیں گے تو ہم نے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ بنا لیا، یعنی کسی اور کو بھی یہ ہم نے طاقت دے دی کہ اس کا قانون بھی مجھ پہ چل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے خاص طور پہ جو ہم ایسے ممالک میں رہتے ہوں جہاں پہ قانون اللہ کے قانون کے بجائے کسی اور کا قانون چل رہا ہے، تو ہمیں جہاں جہاں پر ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم اپنی پرسنل لائفز میں کہ ہم اللہ کے قانون پر ہی چلیں۔ اب تو خیر مسلمان ممالک میں بھی مشکل ہو گیا، لیکن یہ ایک تصور ہے جو ذہن میں ہمارا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ کس کا میں حکم فالو کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم فالو کرتا ہوں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کے حکم پہ بھی چلتا ہوں، تو پھر میں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا لیا ہے، اور پوری زندگی اس پریکٹس کے لیے کہ وہ ایسے الہ ہم توڑ دیں اور صرف اللہ کو ہی الہ مانیں، نہ کہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے ایک اور کام کے لیے بھی یہاں پہ مامور کیا ہے دنیا میں، کہ ہم نے قیامت کے دن ایک شہادت دینی ہوگی، ایک گواہی دینی ہوگی۔ وہ گواہی کیا ہے کہ لوگوں کو ہم سے پوچھا جائے کیا ہم نے بتایا لوگوں کو اسلام کے بارے میں؟ تو یعنی ہر اذان پہ، ہر اقامت پہ، ہر تشہد میں ہمیں یہ کام یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، ہمارا یہ کام بھی ہے کہ ہم جب ہمیں کہا جائے شہادت دیں، باقی لوگوں پر تو کیا شہادت دیں گے؟ کیا یہ دین پر چلتے تھے؟ کیا میں نے ان کو بتایا؟ تو آئیے احساس کے ساتھ، تصور کے ساتھ اس کو دہراتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یاد کریں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جن کو ادا کرنے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ کور ورڈز ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کے حکم پر نہیں چلوں گا، کسی اور پہ بھروسہ نہیں کروں گا، کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا، کسی اور پہ توکل نہیں کروں گا۔ تو آئیے نیکسٹ پارٹ نمبر 2، اذان ہمیں یاد دلا رہی ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ ملا کے پڑھیں گے تو اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ سیکنڈ گواہی انا، یعنی ان کا معنی بھی کہ، انا کا بھی ایک معنی کہ۔ کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ، ان کے اور انا کے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی انا کے ساتھ ایک آئے گا، یعنی آپ کیسے ایمفیسس بھی، تاکید بھی آئے گی، اور کبھی معنی صرف کہ کے معنی میں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ۔ اسی طرح اب ایک لفظ آپ نے سیکھا ان، ایک سیکھا انا، تو کنفیوژن میں بڑھا نہیں رہا، آسان کرنے لگا ہوں۔ ایک لفظ ان بھی ہے، تو اب تینوں الفاظ کے اگر معنی یاد کرنے ہیں تو مشکل پڑ جائے گی، تینوں ایک جیسے ہیں۔ آسانی کے لیے ہم ایک طریقہ استعمال کریں گے، اسی کو کہتے ہیں ٹی پی آئی اور بجلیاں چمکانا، کہ ان کا معنی اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو شاید مشکل پیش آئے، لیکن اگر آپ سے میں انشاءاللہ کا معنی پوچھوں تو تمام لوگ کہیں کہ انشاءاللہ کا معنی ہے اگر چاہا اللہ نے، یا اگر اللہ چاہے۔ اس کا مطلب ہے ان کا معنی ہے اگر، اور قرآن کریم اور عربی میں ان جو ہے شاء اللہ کے علاوہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، 691 ٹائمز استعمال ہوا ہے، اور شاید صرف چند مرتبہ انشاءاللہ کے معنی میں آیا ہو، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، یا hardly a few times، جبکہ ان کا معنی اگر کے معنی میں بہت دفعہ آیا ہے۔ تو ان کا معنی یاد کرنے کے لیے میں انشاءاللہ کا معنی یاد کروں گا، تو مجھے کبھی نہیں بھولے گا ان کا معنی۔
اسی طرح انا کا معنی یاد کرنے کے لیے یہ چوتھا لفظ آ گیا، یعنی انا کا معنی بے شک ہے. یہ کیسے یاد کروں گا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ہے ساتھ صبر کرنے والوں کے. یہ تو سب کو یاد ہے. تو ہم جانے پہچانے آیات کے ٹکڑے یا جانے پہچانے ایسے الفاظ یا فریزز کے ذریعے نئے الفاظ یاد کریں گے جو آسان ہیں، جو ہمیں پہلے سے آتے ہیں اور جن میں آلریڈی ایک موٹیویشن انکلوڈیڈ ہے. تو یعنی ہمیں 4 الفاظ یہاں پہ ہم نے سیکھے. ان یعنی 4 یہ حرف ہیں، ان، انا، ان، انا. اگر ان 4 کو میں رٹا لگانا چاہوں تو میں بھول جاؤں گا. ان کے، انا کے، ان اگر، انا بے شک، انا بے شک، ان اگر، انا کے، ان کے کرتے کرتے میں کنفیوز کر دوں گا. تو آسان طریقہ کیا ہے کہ ہر نئے لفظ کے ساتھ میں ایک ایسا جملہ یاد کر لوں جو آسان ہو میرے لیے، مجھے پہلے سے آتا ہو، اور اس کے ذریعے میں اس کو یاد کر لوں. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ میں ان موجود ہے، ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا. تو ان کا معنی یاد ہو گیا. اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے. تو انا کا معنی بھی کہ یاد ہو گیا. اور ان کا معنی بڑا آسان ہے، انشاء اللہ. اور انا کا ان اللہ مع الصابرین. تو آئیے آج سے ہم کیا کریں گے، جتنے بھی نئے الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک ہم آسان سی مثال بھی سیکھ لیں گے، ایسی مثال جس کو یاد کرنے سے ہم اس نئے لفظ کا معنی یاد رکھیں. اب دیکھیں 4 نئے الفاظ تھے ہمارے لیے، ان، انا، ان اور انا. ان کو اگر میں نے یاد کر لیے مثالوں کے ذریعے تو میں نے قرآن کریم کے 3000 سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے، اور یہ 5 منٹ بھی نہیں لگے ہمیں الحمدللہ. تو اس انداز میں ہم الفاظ کو سیکھیں گے. آئیے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد، محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے. اس لفظ کا عربی کا معنی ہی یہی ہے، جس کی تعریف کی جائے اور بہت تعریف کی جائے، زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں. یعنی یہ ایسا ہی جس کو ہم نے کہا تھا کہ مغضوب اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ کا غصہ، معبود جس کی عبادت کی جائے، منصور جس کی مدد کی جائے، محمد جس کی تعریف کی جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام ہی یہی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، یعنی جس پر اتنا درود پڑھا جاتا ہے تو تعریف ہی تعریف ہے. رسول کی جمع رسول، رسول کہتے ہیں جو پیغام لے کر آتا ہے وہ رسول ہے. فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں، نبی بھی اکثر رسول ہوتے ہیں. تو رسول کا معنی کوئی بھی شخص جو میسج لے کر آئے، میسنجر. جمع رسول. اب دیکھیں ہم نے ایک جمع سیکھی تھی واو نون اور یا نون کے ذریعے، تو ہر جمع واو نون اور یا نون سے نہیں ہوتی. کچھ جمع ایسے ہوتی ہیں جو کہ کہلاتی ہیں ٹوٹی پھوٹی جمع، یعنی بروکن پلورل. بروکن پلورل کیا ہوتا ہے؟ جیسے کتاب کی جمع کتابون تو نہیں ہے، کتب. قلم کی جمع اقلام. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آہستہ آہستہ ہم جس طرح اردو میں جانتے ہیں عربی میں بھی ہم سیکھ لیں گے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کی واو نون سے جمع ہوتی ہے اور کون سے ایسے ہیں جن کی ٹوٹی پھوٹی جمع آتی ہے. رسول کی جمع رسول. تصور و احساس کے ساتھ آئیے پڑھتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے. اب یہ گواہی میری باتوں سے صرف نہیں بلکہ میرے عمل سے بھی عیاں ہونی چاہیے. گھر میں، باہر، آفس میں، بازار میں میرا عمل بتا رہا ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہوں، بلا چوں و چرا ان کا حکم مانتا ہوں. ان کی حدیث کو سننے کے بعد، ان کے طریقے کو جاننے کے بعد پھر میں کوئی اور دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے کسی دوسرے کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی پسند وہ میری پسند. تو یہ ہوگا، یہ کسوٹی ہوگی اس بات کی کہ کیا میں حقاً صرف کلمات ادا نہیں کر رہا بلکہ عملاً بھی ایسا ہی کر رہا ہوں. تو اذان میں اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی بات ماننی چاہیے. اب میں گواہیاں 2 گواہی دے رہا ہوں. جن 2 گواہیوں کے ذریعے میں دین میں داخل ہوا اس کو میں ہر اذان میں سنتا ہوں, اور جب اذان سنی جائے تو یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں. مجھے چاہیے کہ ان کلمات کو سنوں تو چپ نہ رہوں بلکہ ان کلمات کو دہراؤں. یو ول بی امیزڈ کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم یہ کلمات دہراتے ہیں. امیجن کریں, ناٹ 2 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ, مے بی 30 40 50 ٹائمز, مے بی. کہاں کہاں کلمات یہ آتے ہیں, تو سمجھ کے ادا کریں. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ جنت کے دروازے بڑے وسیع اور کھلے انتظار کر رہے ہیں ہمارے لیے انشاءاللہ. حی علی الصلاح. حیا, حیا کا معنی ہوتا ہے آؤ, یعنی چل کر آؤ یا کم ٹوورڈز یا ذہنی طور پہ آ جاؤ. میں نے جسٹ جو کچھ کر رہے چھوڑ کر آ جاؤ. کدھر آ جاؤ؟ علی الصلاح, نماز کی طرف. صلات نماز, اور جمع اس کی صلوات. یہ ایسے جیسے کہ ہم نے وہ جمع بنائی تھی مسلم کی مسلمات, تو یہ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں صلات یوں, اور پھر صلوات, تو یہ ہوگی جمع. حیا نماز پر. پھر سے دوبارہ ایک نماز پر آؤ. نماز پر آؤ گے تو کس پر آؤ گے؟ حیا علی الفلاح. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. کون سی کامیابی؟ آخرتی کامیابی. اور فلاح ایسی کامیابی ہوتی ہے عربی میں جس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. خیر ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن جس طرح کے ایک فارمر نہیں ہوتا جو زراعت کرنے والا, یعنی کسان, وہ بیج بوتا ہے اور وہ جو محنت کرتا ہے اس کو بھی فلاح کہتے ہیں. اسی سے وہ ڈیرائیو ہوتے ہیں الفاظ, یعنی محنت طلب کام جب انسان کرتا ہے تو اس کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو اس میں محنت طلب کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا بھی ایک محنت طلب کام ہے. تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے نماز کی طرف, یعنی کامیابی کی طرف. تصور احساس کے بعد پڑھیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, یعنی یہ آواز کانوں میں آئے تو ہمیں یہ ہمارے دل میں یہ انسپریشن ہو کہ مجھے کامیابی چاہیے, میں سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف لپکوں. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو گھر بیٹھ کے یا موبائل کھول کے پڑھ لو, بلکہ کہا ہے آؤ, یعنی کم ٹوگیدر, یعنی مسجد میں یا اکٹھے ہو کر, یعنی گویا اس کو قائم کرو. یہ ایک ایسا فرض ہے جس کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ جسٹ ریسائٹنگ دا ورڈز, لیکن اکٹھے ہونا اس میں فلاح کا رستہ ہے. مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ہی فلاح ہے. تو اگر آپ سارے کام اچھے اچھے کریں لیکن اکٹھے نہیں ہو رہے, یعنی آج کل مسجدوں میں اکٹھا ہونا, آج کل کیا کووڈ ہو یا نو کووڈ, مسجد ہی الگ الگ کر دی گئی ہیں. یعنی مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے دین کی تجدید شروع ہوتی ہے, اور سب سے مشکل کام ہے مسجد میں, انفارچونیٹلی ٹاپک فار اندر ٹائم, کہ مسجد کو کیسے ہم اپنے علاقے کی مسجد کو کیسے ہم میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دل اور دماغ کے فائدے بھی ہیں. اب دیکھیں نماز کے فائدوں کا بیان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ذکر ہے, اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے, قرآن پر غور تدبر, ایمان اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, عقل میں, حکمت میں, یہ تمام چیزیں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں. جسمانی فائدے بھی ہیں, وضو کے فائدے, نماز کے اٹھنا جھکنا, یہ فائدے بہت سارے ہیں. اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ وقت کی پابندی کے فوائد بھی ہیں, یہ فائدے ضرور ہیں, لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ سب سے بڑا فائدہ نماز کا کیا ہے, کیونکہ کئی دفعہ ہم ان فائدوں میں گم جاتے ہیں. یہ سارے بونسز ہیں کہ وقت کی پابندی وہ تو کرنی پڑے گی جب نماز پہ آنا, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. جسمانی فائدے, نماز پڑھیں گے تو آئیں گے ہی آئیں گے. اصل چیز کیا ہے کہ نماز آپ پڑھیں گے تو فائدہ آپ کا کیا ہے؟ آخرت کا فائدہ ہے. ابھی پہلے اجتماعی فائدے بھی, وہی بھی بڑے فائدے ہیں, پڑوسی ملیں گے, ٹھیک ہے, ویری گڈ, بلکہ سب سے عام فائدہ ہے آخرت میں ہمیشہ کے لیے فلاح. اس کو اگر آپ بنائیں گے نا فوکس, تو باقی فائدے آپ کو بونس میں ملیں گے. نماز پہ جائیں گے تو پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی, خوشی غمی ملے گی, یعنی ہماری زندگی کے تمام پہلو جو ہیں ان میں فائدہ آ جائے گا, پابندی وقت کی آ جائے گی, جسمانی فائدے آ جائیں گے. لیکن تب اگر تصور ہی ہوگا کہ مجھے آخرت کا فائدہ چاہیے. اگر آپ یہ تمام باقی فائدے حاصل کر لیں, جسم بھی آپ کا جو ہے نا وہ بڑا صحت مند ہو جائے, ہر کام وقت پر بھی کریں,
اور اجتماعی طور پر لوگوں کا خیال رکھیں اور آخرت برباد ہو. یعنی مراد یہ ہوا کہ نماز سے جو اخذ کرنے والی بات ہے کہ نماز جو شخص کا پڑھتا ہے یعنی ایک پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اس کی آخرت سنور جائے گی. بلکہ قرآن میں ایک جگہ پہ ہے، کچھ لوگوں کے متعلق کہا جائے گا کہ تم یہاں پہ کیوں دوزخ میں کیا کر رہے ہو جہنم میں، تو کہیں گے ہم نے نماز چھوڑ دی تھی. تو نماز جو ہے یہ ہمارا پہلا جو ایسا فرض ہے جو کہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، جنت کی کنجی ہے. انشاءاللہ آج ہمیں یقین ہو جائے گا، آج نہیں اس لیسن اس کورس کے بعد، کہ ایسا ہی ہے. تو فلاح کی تذکیر انسان بھی کیا آدمی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنا کام چھوڑ دیا، میں کوئی ٹائپنگ کا کام کر رہا ہوں، کوئی رزق کمانے کا کام کر رہا ہوں، کوئی بڑے فائدے کا کام کر رہا ہوں اور اذان ہو گئی، اب اگر میں یہ چھوڑ کے وہاں چلا گیا تو میرا یہ کام دنیا کا رہ جائے گا. یہ بے وقوفی ہے. یہ ایسا ہی اس نادان شخص کی طرح ہے کہ اگر کامیابی ادھر ہے نا، سامنے کامیابی ہے، تو وہ الٹے ڈائریکشن میں بھاگ رہا ہے. ریلی سو جب نماز کا ٹائم ہو تو اللہ بلا رہا ہے کامیابی کے لیے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دنیا کے کام میں کامیابی نہ آئے؟ تو آج کے بعد انشاءاللہ نماز کا ٹائم ہو، باقی کام چھوڑ دی جائیں، پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی جائے، سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے انشاءاللہ. تو بھائی پڑھیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور آخر میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمات ہیں اگین جس کے ذریعے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. یعنی ہمارا کلمہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. اللہ اکبر سے شروع ہوا اور اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ سے اختتام ہوا. یہاں پر یہ بات کا اعلان ہے کہ تم آؤ یا نہ آؤ، مانو یا نہ مانو، اللہ کی ذات پر اثر نہیں پڑتا، اللہ پھر بھی سب سے بڑا ہے. اس کی پکار پر لبیک کہیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پائیں گے. ایک اور نقطہ، جب کلمات سنیں آپ لا الہ الا اللہ تو کیا یاد کریں؟ موت کو یاد رکھیں، اس حدیث کو یاد رکھیں کہ جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا. قریب المرء شخص کو بھی انہی الفاظ کی تلقین کرنے کا کہا گیا ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا کہ کیا اکثر انسان یا اکثر مسلمان جو اس دنیا سے جاتے ہیں، کیا ان کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک ایمرجنسی کے ڈاکٹر تھے عرب میں، انہوں نے ریسرچ کی 10-12 یعنی بڑے سالوں میں، تو کہتے ہیں سوائے 10-12 لوگوں کے، انہوں نے کہا 10-12 لوگ میرے سامنے مرتے ہوئے میں نے دیکھے، صرف 1 یا 2 نے کلمہ پڑھا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک لڑکی کا اگزامپل انہوں نے دیا جو ایک حادثے کا شکار ہو گئی. جب اسے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس نے ہلکی آواز میں گنگنانا شروع کر دیا کوئی گانا، تو فوت ہو گئی. کیا سبق ملا مجھے اور آپ کو؟ کہ اگر زندگی میں یہ کلمات کہیں گے تو مرتے وقت بھی اللہ میاں خود بخود توفیق دے دے گا یہ کلمات پڑھنے کی، عادت ہو جائے گی، آپ کا دل سے نکلیں گے وہ کلمات. اور اگر سسٹر ساری زندگی میں گانے سنتا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر گانے ہی زبان پہ اور دل میں ہوں گے، گانے زبان پر آئیں گے. یہ ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ ایجپٹ میں، مصر کا واقعہ بڑا پرانا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بلایا مولوی صاحب کو، جی ہمارے گھر میں ایک شخص ہے وہ بستر مرگ پر ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے، آپ ذرا آئیں تو صحیح. تو مولوی صاحب جیسے داخل ہوئے کمرے میں تو وہاں پہ گانے لگے ہوئے تھے، میوزک آبویسلی. تو صاحب بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ فوری سمجھ گئے. فٹافٹ انہوں نے بند کیا ٹیپ ریکارڈر، اندر بھیجا کسی کو سورہ یاسین لے آئے. وہ انہوں نے سورہ یاسین لگا دی ٹیپ پر، ٹیپ کا زمانہ تھا. اب جو سورہ یاسین لگی تو وہ صاحب جو فوت بستر مرگ پہ تھے وہ کہتے ہیں بڑے درد سے کراتے ہوئے، یہ کیا لگا دیا ہے، ام کلثوم کو لگائیں. کیا وجہ تھی اس کی؟
جس نے ساری زندگی ام کلثوم کو سنا وہ آخرت میں بھی وہی سننا چاہتا ہے. تو ہماری زندگی کی جو آخری آخرت ہے اس کا تعلق ہماری آج کی زندگی سے ہے. تو آئیے ہم آج کا سیکنڈ لیسن یعنی 5B پارٹ، آج ہم ایک نیا کانسیپٹ شروع کریں گے کہ ہم اب تفصیلات گرامر کی سمجھیں گے. تو آج ہم 3 حروف ڈسکس کریں گے، لی، من اور ان. جب میں نے حروف کہا اس کا مطلب یہ الفاظ کی اقسام کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ٹی پی آئی کو چھوڑنے کے بعد یہ تو پرانا سبق ہے. من ہوا مسلم، من ہم مسلمون. اس سلائڈ پر آ جائیں. آج کی فوکس سلائڈ جو ہے نا وہ یہ والی ہے کہ جتنے بھی الفاظ ہم قرآن میں دیکھیں یا عربی زبان میں دیکھیں تو وہ کلاسیفائی ہم کر سکتے ہیں. ان کی اقسام کتنی ہیں؟ 3: اسم، فعل اور حرف. اسم کہتے ہیں کسی کا نام یا صفت. نام سے مراد کتاب، مکہ، محمد اینڈ سو آن. اور صفت ایٹریبیوٹ یا ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں انگلش میں، یا ایڈورب بھی ہو سکتا ہے، ناؤن آف پلیس اور ٹائم. تو مسلم، مومن، کافر، صالح، یہ تمام چیزیں صفات ہیں، یہ بھی اسم ہے. اسماء کے آگے ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر لگ سکتی ہے، یا ال لگ سکتا ہے، یا واو نون آ سکتا ہے، یا یا نون آ سکتا ہے، یا الف اور تا. یہ تمام آئیڈینٹیفائرز ہیں اسم کے لیے، ہم نے کسی حد تک یہ پڑھے ہیں. فعل وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورب انگلش میں، جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. زمانہ سے کیا مراد؟ گزرا ہوا زمانہ، حال یا مستقبل. اور تیسرے قسم کے الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم حرف کہتے ہیں. حرف کو کہتے ہیں انگلش میں پارٹیکل. پارٹیکل سے کیا مراد ہے؟ ٹپیکلی جو الفاظ کو آپس میں ملاتا ہے، اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں. یا تو یہ صرف لیٹرز ہوتے ہیں، لیٹر سے مراد بی، لی، لیکن کئی دفعہ 2 لیٹر سے مل کر بھی حرف بنتا ہے. جیسے من کے اندر میم بھی ہے، نون بھی ہے، فی بھی ہے، انا بھی ہے. تو اب ہمارا جو آبجیکٹو ہے کہ حرف اور پارٹیکلز کو ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں. یہ جو ملاتے ہیں آپس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ان کو کیسے یاد کریں. تو آئیے آج کا ہمارا لیسن تھا، لام پہ زبر بھی لگی ہے، لام پہ لی بھی لگا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ استعمال 2 طرح سے ہوتا ہے. لام زبر سے بھی استعمال ہوتا ہے، لام زیر سے بھی. عام طور پہ لام زبر سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی لام زیر سے بھی ہوتا ہے، ہم ابھی دیکھ لیں گے. اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ آپ سے بات کی تھی کہ حروف کے معنی بدلتے رہتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون دا ٹرانسلیشن. ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ ملانے کے لیے ہوتے ہیں. اصل چیز جو ہوتی ہے جملے میں وہ اس کے اسم ہوتے ہیں اور اس کے وربز، افعال ہوتے ہیں. ملانے کے جو ٹکڑے استعمال ہوتے ہیں ان کا معنی وتھ کانٹیکسٹ تھوڑا تھوڑا بدلتا رہتا ہے. اس کے اگزامپل ہم نے دیکھے تھے اعوذ باللہ میں، اور پھر ہم نے کہا دوبارہ الحمدللہ، یعنی ہم نے کئی انداز میں اس کو دیکھے اور بھی دیکھیں گے. تو ان 2 چیزوں کے ساتھ، انٹروڈکشن کے ساتھ، آئیے دیکھتے ہیں کہ جو لا یا لی ہے اس کا جو بیسک معنی وہ ہے کے لیے، اور بیسک اگزامپل مثال ہے للہ، یعنی لی پلس اللہ، اللہ کے لیے. اور من کا معنی ہم نے لیا ایک معنی فرام، کئی معنی ہو سکتے ہیں من کا، یعنی سے، فرام. کس سے؟ ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان، ہم حفاظت میں آنا چاہتے ہیں کس سے؟ شیطان سے. اور ایک نیا لفظ ہے جو ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ ہے ان. ان کے معنی بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا، ان ہم. ایک ہوتا ہے کسی سے بات کرنا، وہ بھی ان ہے. لیکن دیکھیں دونوں کے معنی، من کے معنی بھی فرام کے آ سکتے ہیں جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ان ہم نے پڑھا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے، یعنی ان سے راضی ہونا، اور وہاں پر تھا اس سے، فرام ہم، حفاظت میں آنا. ہمارا کیا فوکس ہے کہ ان الفاظ کو ہم کس سے ملائیں گے؟ وہ جو ہمارا ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ ٹکڑے ہم نے پہلے کس سے ملائے تھے؟
अस्मा से यानी इसम से, रब, किताब, दीन, सो ऑन। अब हम इनको मिला रहे हैं हुरूफ से। ये ज़हन में बात रखें कि हर्फ, इसम, फेल, तीन चीजें हैं। हमने पहले इसम को मिलाया इन टुकड़ों से, अब मिला रहे हैं हर्फ को टुकड़ों से, और इंशाल्लाह आगे जाकर एंड पे हम अफ़आल को, फेल को भी मिलाएंगे हर्फ के साथ। तो ये टुकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हर जगह ये माना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे रहे हैं। जब हमने मिलाए थे अस्मा के साथ तो क्या माना देते थे, याद है? पोजेशन का। किताबु हु, उसकी किताब, पोजेशन। किताबु हम, उन सब की किताब। यहां माना क्या आएगा, लेट्स सी। यहां माना आ रहा है उसका या उसके लिए, यानी ली या ला के साथ जब मैं ऐड करता हूं तो लहू बोलूंगा, लिहू तो बोला नहीं जाएगा आपसे, तो लहू। तो लहू का माना होगा उसका या उसके लिए, दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। आइए करते हैं लहू। अब जब हम को मिलाऊंगा तो लहुम, उन सब का या उन सब के लिए। सो लहू लहुम। अब उसका जब मैंने कहा तो उस मर्द की बात हो रही है, तो आप रिपीट करें। देखें ये एक्सरसाइज आपको बार बार करनी पड़ेगी, फिर पक्की होगी। लहू उसका या उसके लिए, लहुम उन सब का उन सब के लिए, लका आपका या आपके लिए, और ली मेरा या मेरे लिए। देखिए पहले लाम जबर चल रहा था, लहू, लहुम, लका। अब जब ली आया तो असल में तो लाम जबर था। अब लाम जबर के साथ या पढ़ने की कोशिश करें, नहीं पढ़ा जाता। तो अरबों ने कहा बड़ा आसान है, या जेर लगा दो। तो अब याद रखें जब भी या आएगी ना, अपने से पहले जेर ही लेगी। छोटा सा रूल है आसानी के लिए कि जब ये का साउंड आएगा, किताबी, नोट किया ये आई थी, रब्बी, इसमी, तो हमारे लिए आसानी होगी कि पहले ये जेर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए, लहू लहुम, लका ली, लकुम तुम सब के लिए या तुम सब का, लना हमारा या हम सब का या हमारे लिए। तो बड़ा आसान है, लहू लहुम। आइए प्रैक्टिस करते हैं। लहू लहुम, लका ली, लकुम लना। फिर से, लहू उसके लिए या उसका, लहुम उन सब के लिए उन सब का, लका तेरे लिए या तेरा, ली मेरे लिए या मेरा, लकुम तुम सब का या तुम्हारे लिए, लना हम सब का हमारे लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिसाल क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए। आप कुछ और भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह के लिए, अल किताबु ली मोहम्मद, किताब मोहम्मद के लिए, या कोई और भी चीज़, ली किसी चीज़ के लिए भी कोई चीज़ वो कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का एग्जाम्पल हुआ ली का। आइए इसका डायलॉग क्या है। तसव्वुर करें कि किसी ने आपको कोई चीज़ दी है, राइट। आप उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, जो चीज़ तुमने मुझे दी है, अहाजा लहू, सोच, यानी जो चीज़ तुम्हें दी है ना उसको इशारा करें। आ का मतलब होता है क्या, क्या, हाजा ये चीज जो है, लहू उसके लिए है जो तुमने मुझे दी है। तो आप कहेंगे नाम हाजा लहू। आइए करें, हाजा लहू, नाम हाजा लहू। आइए, हाजा लहुम, क्या इन सब के लिए है ये? आप कहेंगे नाम हाजा लहुम। फिर से, हाजा लहुम, नाम हाजा, हाजा ये चीज, एक चीज, लहुम उन सब के लिए, चारों उंगलियों का इशारा। हाजा लका, क्या ये तेरे लिए है? जवाब में नाम, हाजा ली ये मेरे लिए है। इसी तरह हाजा लकुम, क्या ये तुम सब के लिए? नाम हाजा लना। तो बेसिकली जब लहू आया तो जवाब भी लहू के साथ, हाजा लहू, नाम लहू, हाजा लहू, हाजा लहुम, नाम हाजा लहुम। और जब आपसे पूछा जाए हाजा लका, क्या ये तेरे लिए है, तो जवाब में फिर आप खुद बोलेंगे ना, नाम हाजा ये मेरे लिए, नाम लिहाजा ली, हाजा लकुम क्या तुम सब के लिए, नाम हाजा लना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें अगर मैं वाव के साथ करूं एक ही बात है, अगर लहू उसके लिए था तो वह लहू क्या होगा,
اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور تیرے لیے، ولی میرے لیے اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور تم سب کے لیے، وَلَنَا اور ہم سب کے لیے. تو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ واو کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور فا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. فا کا معنی ہو گیا پس، ہینس، دیر فور. تو پس اس کے لیے، فَلَهُ فَلَهُمْ فَلَكَ فَلِي فَلَكُمْ فَلَنَا. آئیے اگلا بھی بہت آسان ہو گیا، من یعنی فرام، سے. من ہو اس سے، من ہم کیا ہوگا؟ ان سب سے. من کا تم سے، منی مجھ سے، من کم تم سب سے، مننا ہم سب سے. اور اس کا مثال کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. منہ منہم، من کا منی، منکم مننا. پھر سے ایگزامپل، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا تجھ سے، من نی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سب سے. یہ کمبینیشن تقریباً اس طرح سے 2900 مرتبہ آئی ہے. ماشاءاللہ. اسی ڈائلاگ کو آگے بڑھاتے ہیں. احاذہ، یہ چیز تم نے مجھے دی تھی، جب مجھے کتاب تم نے بھیجی ہے، کیا یہ اس کی طرف سے آئی ہے؟ احاذہ من ہو، تو آپ کہیں گے نام ہاذا من ہو، یہ اس کی طرف سے ہے. احاذہ من ہم ان سب کی طرف سے آئی ہے. نام ہاذا من ہم. آئیے احاذہ من کا کیا تمہاری طرف سے آئی ہے؟ نام ہاذا منی، ہاں یہ میری طرف سے ہے. احاذہ منکم کیا تم سب کی طرف سے ہے؟ نام ہاذا مننا. ایک ہم بھول گئے کرنا، ہا بھی تو ہم پڑھ چکے ہیں. احاذہ منہا کیا اس عورت کی طرف سے آئی ہے یہ؟ نام ہاذا منہا، جی ہاں یہ اس عورت کی طرف سے آئی ہے. اسی طرح لہو والا بھی تھا. احاذہ رائٹ سے، احاذہ لہا کیا اس عورت کی طرف سے آئی ہے؟ نام ہاذا لہا اس عورت کی طرف سے آئی ہے. So anyway, احاذہ منہ نام ہاذا منہ، احاذہ منہم نام ہاذا منہم، احاذہ منکم احاذہ مننا. دیکھیں اب من کے ساتھ بھی سیم ہے. احاذہ کیا یہ چیز منہ اس کی طرف سے ہے؟ نام ہاذا منہ. احاذہ منکم نام ہاذا منکم. احاذہ منکا نام ہاذا منی. احاذہ منکم نام ہاذا منا. احاذہ اور سے احاذہ منہا کیا اس عورت کی طرف سے آئی ہے یہ بات یا یہ چیز؟ نام ہاذا یہ بات یہ چیز منہا اس کے پاس سے آئی ہے. تیسرا اگزامپل انہو، اس کا معنی بھی ہم نے کیا؟ سے. راضی اللہ ہوا اس سے. تو انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا تجھ سے یہ تم سے، انی مجھ سے، انکم تم سب سے، انا ہم سب سے. تو رضی اللہ عنہ راضی اللہ ہوا اس سے، رضی اللہ عنہم رضی اللہ ہوا ان سب سے، رضی اللہ عنکا رضی اللہ ہوا تجھ سے، رضی اللہ عنی رضی اللہ ہوا مجھ سے، رضی اللہ عنکم رضی اللہ ہوا تم سب سے، رضی اللہ عنا رضی اللہ ہوا ہم سب سے. تو الحمدللہ یہ 3 ایکسرسائزز ہیں، لہو، منہو، انہو. اور یہ الفاظ قرآن کریم میں 5000 مرتبہ تقریباً آئے ہیں. ہمیں یاد کرنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگے. الحمدللہ ہماری ووکیبلری انکریز ہو گئی. صرف 3 نئے الفاظ تھے، لی یا لام زبر لا، من اور ان. آپ کا ٹیسٹ ہے، لہم کا معنی کون بتائے گا ہینڈ ریز کر کے؟ کوئی بھی نہیں بتانا چاہ رہا؟ جی طاہر بھائی. لہم ان سب سے، ان سب سے سوچ لیں. ان سب کے لیے، ان سب کے لیے. ماشاءاللہ ان سب کے لیے یا ان سب کا. ٹھیک ہو گیا. عبد الملک صاحب نے مننا، مجھ سے. سوچ رہے ہیں مجھ سے کہ مننا ہم سب. ہاں من نہیں ہوتا ہے مجھ سے،
اور منا ہم سب سے. اس کا مطلب ہے تھوڑا یہ ٹرکی ہے. جیسے فریہ اس کی ایکسرسائز آپ کرائیے گا. میرا خیال ہے 2 کے گروپ بنا کے نا آپس میں یہ وربلی بھی کر سکتے ہیں. منا ہم سب سے. اب انکم کون بتائے گا؟ ڈاکٹر مقصود بتانا چاہتے ہیں. انکم آپ سب کی طرف سے. کی طرف سے نہ کہیں, آپ سب سے. ہم نے ان کا آپ سب سے. آپ سب سے. بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. اور سسٹر شازی بتانا چاہیں گی لہم کا معنی یا منا کا معنی؟ جی میں بتانا چاہ رہی تھی انکم وہ بھی ہو سکتا ہے نا, آپ سب کے بارے میں. بالکل بالکل, آپ سب کے بارے میں. ہم نے کہا تھا ان کے 2 معنی ہم نے سیکھے, اس کے بارے میں یعنی بارے میں یا اس سے. تو انکم تم سب کے بارے میں یا انکم تم سب سے. تو اگین وی نو کہ یہ ڈفرنٹ میننگز میں آ سکتا ہے. تو آئیے آج کا نقطہ تعلیم, اور نقطہ تعلیم کو دیکھتے ہوئے آپ کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے. دوڑ رہی ہے؟ اچھا, کیونکہ یہ ہمارا آخری سیکشن ہے. اللہ سے علم کی بھیک مانگیے, یہ ہمارا آج نقطہ تعلیم ہے. اللہ سے مانگنے کا تصور یہ ہمارے ایکچولی ہمارے مذہب کا, ہمارے دین کا یہ حصہ ہے کہ برنگ اللہ انٹو آور لائفز. ہم اکثر سارا دن گزار دیتے ہیں, سارا مہینہ گزار دیتے ہیں بغیر اللہ سے مانگے. آئی ایم سوری ٹو سے بٹ دیٹ از دا ٹروتھ. ہم سمجھتے نہیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹس دا بگیسٹ مسٹیک. ہمیں اللہ سے مانگنا ہے تو ہمیں ملے گا. ہم نہیں مانگتے تب بھی ملتا ہے, لیکن مانگنے سے جو ملتا ہے اس کی پھر اہمیت بھی اور ہوتی ہے, اس کی فضیلت بھی اور ہوتی ہے, اور اس کا پھر ایفیکٹ بھی, اثر بھی اور ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو ہم تصور دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے مانگا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے مانگا, ربی زدنی علما, علم مانگا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے. 3 الفاظ ہیں مشکل سے ہر نماز کے بعد, ربی زدنی علما. بھیک کا تصور کیوں ہوگا؟ بھیک وہ شخص مانگتا ہے جس کے پاس کمی ہوتی ہے. اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں میرے پاس تو بڑا علم ہے تو شاید میں مانگوں ہی نہ. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا علم بڑھانا ہے, اس لیے ہم سب مانگیں اس تصور سے کہ اے اللہ میں جہالت میں ہوں, مجھے علم کی ضرورت ہے, مجھے علم عطا کر. اور جس کو اللہ تعالیٰ علم کی دولت دے دے, دین کی سمجھ عطا کر دے, تو بہت بڑا علم ہے.